सड़क का ये हिस्सा रेत के टीलों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको एक नए सफ़र पे ले जाएंगे। आज जाएंगे कोयटा से हम तफ्तान। तो यहाँ कोयटा से अपने सफ़र का करते हैं बाकायदा आगाज़। कोयटा से तफ्तान का फ़ासला 640 किलोमीटर है और इंशाअल्लाह ताला हम ये फ़ासला 8 से 10 घंटे में तय करेंगे। तो बाकायदा सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। इस वक्त हम सरियाब रोड कोयटा पे हैं। इस इशारा से जो है हम आगे की तरफ जाएंगे, लकपास की तरफ, और फिर आगे अपने सफ़र को हम बढ़ाएंगे। ये सरियाब रोड का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो है वो सीधा जो रास्ता जा रही है वो सखर, जैकबाबाद और सिब्बी की तरफ जाती है, और हम यहाँ से शार्प राइट टर्न लेंगे और जाएंगे लकपास की तरफ। तो यहाँ से ये दो रास्ते हो जाते हैं, एक सिब्बी की तरफ जाती है और एक जो है लकपास की तरफ जाती है। तो ये बेसिकली कराची का रास्ता है। हम इस रास्ते को इस्तेमाल कर लकपास तक इसी रोड को इस्तेमाल करेंगे, इसी कौमी शाहरा को, और उसके बाद फिर हम टर्न कर जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। ये कुछ हिस्सा जो है पीछे आपने देखा होगा उस चौक पे थोड़ा सा ख़राब था, तो ये सरियाब रोड की वसी कर रहे हैं इसको, जिसकी वजह से इस पे काम हो रहा था। ये मगरबी बाईपास का एरिया है, कोयटा का मगरबी बाईपास, जहाँ पे आके इस शाहरा के ऊपर जो है यहाँ पे मर्ज हो जाती है। जो चमन की तरफ से ट्रैफिक आती है वो यहाँ पे इस शाहरा पे मिल जाती है। तो सफ़र को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस वक्त जो आप राइट साइड की तरफ देख रहे हैं ये चिल्तन के पहाड़ी सिलसिला है, कोहे चिल्तन है, और ये एक तरह से नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे मारखोर और दूसरे चकोर वगैरह दूसरे जानवरों का ये मस्कन भी है, इसीलिए इसको कौमी जो पार्क है उसका दर्जा दिया गया है। तो अब हम इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में लकपास टनल पे होंगे। जो ये ऊपर आप जो रोड देख रहे हैं, एक ओवरहेड ब्रिज, ये पुराना रोड था लकपास का, जो ऊपर पहाड़ के ऊपर जाती थी, लेकिन अब इसको जो है एक टनल सामने बनाई गई है। अब इस टनल के आगे अंदर से जाते हैं, क्योंकि ऊपर से जो है चढ़ाई था, जो हेवी गाड़ियाँ थी उनको तकलीफ़ होती थी, इस वजह से अब यहाँ पे एक टनल बनाई गई है। तो इस टनल के अंदर से जाते हैं तो सफ़र जो है, जो चढ़ाई जो तकलीफ़ होती थी बड़ी गाड़ियों को, उनके लिए ये एक आसानी है। ये टनल हम जैसे ही क्रॉस करेंगे, नीचे उतरेंगे, तो हम जो है इस कौमी शाहरा को, ये कौमी शाहरा जो है सीधा जाती है आगे कराची को, खुजदार और कराची की तरफ। हम जो है अभी यहाँ से राइट हैंड की तरफ टर्न कर जाएंगे, इस कौमी शाहरा को छोड़ेंगे। ये ज़ीरो पॉइंट है बेसिकली तफ्तान और नौशकी और दालबंदीन का। सामने जो है मस्तंग की तरफ जाती है, मस्तंग से फिर खुजदार से फिर उथल से फिर जो है कराची को सामने रास्ता जाती है, जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, जिसको हम छोड़ के अब राइट टर्न कर रहे हैं। ये N40 है कौमी शाहरा, जो जाती है दालबंदीन से फिर तफ्तान। ईरान के साथ जितने भी मुतसिल इलाके हैं उनको ये कौमी शाहरा जो है लिंक करती है। तो इस कौमी शाहरा पे हम अब अपने सफ़र को बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम सबसे पहले पहुंचेंगे नौशकी के बाद पहुंचेंगे दालबंदीन के बाद पहुंचेंगे हम नोकंडी के बाद फिर हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला तफ्तान। ये पूरा जो कौमी शाहरा है 40 किलोमीटर का फ़ासला तो हम तय करके आए हैं। ये जो 600 किलोमीटर का ये शाहरा है, इसमें इतना ज़्यादा जो है आबादी नहीं है। पूरा जो है हम चटियाल मैदानों में, सहराओं में, रेगिस्तान में और पहाड़ी सिलसिलों में जो है सफ़र करेंगे। नौशकी और दालबंदीन के दरमियान में रास्को पहाड़ी सिलसिला आएगा, जहाँ पे पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए थे। और ये जो है उससे आगे फिर हम जो है गोल्डन डेजर्ट में दाखिल होंगे, जो दालबंदीन से पहले है। दालबंदीन का गोल्डन डेजर्ट, दालबंदीन शहर को क्रॉस करके आगे फिर एक छोटा सा टाउन है यकमुच, वो आएगा। उसके बाद नोकंडी से आगे फिर जो है हम पहुंचेंगे तफ्तान। तो हमारा सफ़र बड़ा ही ज़बरदस्त जा रहा है। तो इस वक्त हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, चाय पी के। 2 घंटे का सफ़र हम करके आ गए हैं, चाय पी के तो फिर आगे जो है नौशकी की तरफ सफ़र बढ़ाएंगे। 2 घंटे का सफ़र हम तय करके आ गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं, चाय वगैरह पी के, और फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो है आगे नौशकी आएगा, 15 किलोमीटर आगे नौशकी है। अभी एक चढ़ाई है, उसको चढ़ेंगे और फिर उससे उतरेंगे, तो हम जो है वो नौशकी पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह।
چائے پینے کے بعد ایک دو پھر اپنے سفر کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑا زبردست چائے تھا یہاں کا، اور یہاں پہ جو قومی شاہراہ ہے، اس قومی شاہراہ پہ زیادہ تر آپ جو ہے جو ایران سے ٹریڈ ہوتی ہے وہ ٹریلر وغیرہ آپ دیکھیں گے، LPG کے ٹریلر دیکھیں گے، اور اسپرٹ وغیرہ جو ہے وہاں سے آتی ہے، اور باقی جو آئٹمز ہیں جو ٹریڈ ہوتی ہے ایران کے ساتھ، وہ گاڑیاں آپ دیکھیں گے جو آپ کو کراس کر رہی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ کچھ جو غیر رسمی معیشت ہے جس کے تھرو جو ہے چیزیں آتی ہیں، خاص کر ایران سے جو تیل آتا ہے، آئل، ڈیزل اور پیٹرول، وہ ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں گے اس قومی شاہراہ پہ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی اتنا زیادہ ٹریفک آپ اس شاہراہ پہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ وہ چڑھائی ایریا ہے جو نوشکی سے ذرا سا پہلے ہے، اس کو سلطان کی چڑھائی، اس چڑھائی کو سلطان کی چڑھائی بولا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی ایک ڈینجرس چڑھائی ہے۔ یہاں پہ اکثر جو یہ ٹریلر آتے ہیں بڑے بڑے، وہ جب خراب ہو جاتے ہیں تو اس روڈ کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسے چلتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چڑھ نہیں پاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک نیا روڈ بھی بنا رہے ہیں سامنے، اگر آپ دیکھیں پہاڑ کو کاٹ کے، اور ایک جو ہے ٹریلر ابھی اس رف روڈ پہ جا بھی رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہاں پہ اس روڈ کو اب شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو تقریباً اس کا بنا چکے ہیں، اس پہ پھر صرف ایسفالٹ ہونا ہے، تو اس کے بعد یہ جو چڑھائی ہے یہ بھی اب ختم ہو جائے گی۔ تو اس چڑھائی سے جیسے ہی آپ اترتے ہیں تو نوشکی کا علاقہ، نوشکی شہر آ جاتا ہے۔ نوشکی شہر اس قومی شاہراہ سے 2 کلومیٹر اندر کی طرف ہے۔ اوپر بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نشان لگا ہوا ہے نوشکی کا رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف۔ یہاں سے اس قومی شاہراہ سے 2 کلومیٹر جو ہے نوشکی کا شہر اندر کی طرف ہے۔ یہ جو آگے سے یہ راستہ آپ یہ گاڑی، یہ ٹریلر یہاں سے گزریں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں سے اندر کی طرف جو ہے راستہ جاتی ہے نوشکی شہر کو۔ نوشکی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ سامنے جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر نوشکی کی طرف جاتی ہے۔ یہ نوشکی کا جو ہے بیرونی باہر والا ایریا ہے، جہاں پہ قومی شاہراہ پہ کچھ ہوٹلز، دکانیں وغیرہ جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں۔ تو اس شاہراہ پہ سفر کرنا جو ہے بڑا ہی زبردست قسم کا ایک تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے ایریا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ نہ کوئی جو ہے آپ کو ایسے جیسی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ کوئی درخت دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، کوئی بندہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، اور 100 کلومیٹر تک کوئی شہر بھی دیکھنے کو یہاں پہ نہیں ملتی ہے۔ تو ایک نیا تجربہ ہوتا ہے جب آپ پاکستان کے ایسے گلجان آباد سے جب یہاں پہ آتے ہیں، تو اس سفر میں ایک بڑا ہی زبردست قسم کا یہ سفر لگتا ہے۔ نوشکی کے بعد جو ہے راسکو پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جس کا جو سطح سمندر سے ہائٹ ہے وہ 1300 میٹر ہے۔ یہی وہ پہاڑی سلسلہ تھا جس میں 1998 میں ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی دھماکے جو ہے وہ یہاں پہ کیے گئے تھے۔ تو بڑا ہی زبردست جو ہے نا یہاں پہ لوگ بڑے اچھے ہیں، اور اس وقت جو ہے یہاں پہ امن و امان کا بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس روڈ پہ، شاہراہ پہ کئی ایسی جگہ آتے ہیں جہاں پہ کھجور کے درخت جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، بڑا ہی زبردست جو ہے نا وہ لک دیتے ہیں۔ یہاں کے پہاڑ جو ہیں وہ بیسیکلی کالے پہاڑ ہیں، اور سامنے جو پہاڑی سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جس میں جو ہے ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے۔ اس پہاڑ نے اپنا جو سینہ ہے وہ پیش کیا تھا ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے۔ اس شاہراہ پہ جو پٹرول ہے آپ کو وہ باقی پاکستان سے 50 یا 55 روپے کم میں آپ کو جو ہے مل جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ غیر رسمی معیشت کے ذریعے ایران سے پٹرول آ جاتی ہے جس کی قیمت جو ہے وہ کم ہے۔ تو یہاں پہ ایک جگہ پہ جو ہے ہمارے گاڑی والے نے بھی پٹرول جو ہے وہ ڈلوایا، 250 روپے آپ سامنے لیٹر دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں 305 روپے پر لیٹر پٹرول ہے، لیکن یہاں پہ 250 روپے کم ہے، تو تقریباً 55 لیٹر جو ہے 1 لیٹر پہ فرق ہے۔ تو اس شاہراہ پہ سفر کرتے ہوئے آپ کو یہ کم از کم یہ ہے کہ باقی پاکستان سے جو پٹرول ہے وہ جو ہے کم میں مل جاتی ہے۔ یہ اس ایریا کی اچھی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایران کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی جو ہے یہاں پہ وافر مقدار میں اویلیبل ہیں۔ تفتان میں جب ہم جائیں گے تو پورا ایک ایسا کمپریہنسو ویڈیو آپ کے لیے بنائیں گے کہ وہاں سے ٹریڈ کیسے ہوتی ہے، وہاں پہ جو پاکستان کا کسٹم ہاؤس ہے، پاکستان ہاؤس ہے، اس کے علاوہ NLC ڈرائی پورٹ ہے،
اور باقی چیزیں جو ہیں تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم اس ویڈیو میں دیں گے. آپ ٹریڈ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائیں گے. تو تمام معلومات انشاءاللہ تفتان کی آپ کو ہم ویڈیوز بنا کے اس میں جو ہے بتائیں گے. یہ پرٹیکولر ویڈیو صرف اور صرف سفر کے حوالے سے ہے. آج جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ روڈ کیسا ہے. پیچھے جو ہم آ رہے تھے تو تفتان کوئٹہ سے لے کر نوشکی تک تو کچھ موڑ وغیرہ تھے روڈ میں، لیکن روڈ ٹھیک تھا، موڑ تھے. نوشکی سے جیسے ہی ہم آگے آئے ہیں تو روڈ بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے. اب راسکو پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو گولڈن ڈیزرٹ جو ہے دالبندین سے جو پہلے آتا ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے. اونٹ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ دبئی میں آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، متحدہ عرب امارات میں. یہاں پہ اکثر ریت جو ہے وہ ہوا کے ذریعے روڈ کے اوپر آ جاتی ہے، ریت کے ٹیلے بن جاتے ہیں. دو ایسے مقام ہیں اس پورے قومی شاہراہ پہ، ایک یہ دالبندین اور نوشکی کے درمیان میں، اور پھر آگے نوکنڈی اور تفتان کے درمیان میں. یہاں پہ بہت زیادہ ریت چلتی ہے. جو ریت کے ٹیلے ہیں وہ روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ ٹریفک کم بھی ہے اس وجہ سے یہ پھر روڈ کو جو ہے بالکل ڈھانپ بھی دیتے ہیں. تو یہاں پہ احتیاط کے ساتھ جو ہے سفر کرنے کی بھی ضرورت ہے. ان گولڈن ڈیزرٹ کے بعد اب ہم دالبندین کی طرف بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سامنے جو ہے ہم دالبندین شہر میں پہنچیں گے. جو بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے دالبندین کا انٹرنس ایریا ہے، اور یہاں سے دالبندین کا جو ہے بائی پاس سیدھے ہاتھ کی طرف بائی پاس ہے. لیکن ہم تھوڑا سا اندر شہر کی طرف جائیں گے، ایک دو پھر جو ہے ریفیول کرائیں گے گاڑی کو، اور پھر واپس جو ہے اس بائی پاس کو اختیار کر کے ہم جو ہے آگے جائیں گے یکمچ کی طرف. تو بیسیکلی یہاں پہ ایک پیچھے بڑا شہر گزرا ہے نوشکی، اور اس کے بعد یہ شہر ہے دالبندین. یہ دو اس پورے 600 کلومیٹر میں 640 کلومیٹر میں یہی دو بڑے شہر آتے ہیں. اس کے علاوہ باقی یہاں پہ کوئی بھی بڑا شہر جو ہے وہ نہیں ہے. تو ریفیول کرانے کے بعد دوبارہ ہم اس بائی پاس کی طرف جا رہے ہیں. یہاں سے جو ہے ہم آئے تھے اور سامنے کی طرف سے آئے تھے ہم، تو اب یہاں سے لیفٹ ٹرن کر رہے ہیں. وہاں سے ہم آئے تھے نوشکی اور کوئٹہ کی طرف سے، تو اب ہم بائی پاس پہ دوبارہ جو ہے آ کے اپنے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب باقاعدہ ہم دالبندین بائی پاس پہ آ چکے ہیں. یہاں پہ اکثر آپ یہ نیلے کلر کے پک اپ دیکھیں گے، ان کو زمباد جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ وہی گاڑیاں ہیں جو ایرانی ساخت گاڑیاں ہیں، جو غیر رسمی معیشت کا سامان ہے وہ ان گاڑیوں کے ذریعے لاتے ہیں. تو دالبندین کو اگر گیٹ وے ٹو غیر رسمی اکانومی یا معیشت بولا جائے تو یہ الفاظ اس شہر کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس شہر پہ فٹ آتے ہیں. یہ غیر رسمی معیشت کا ایک گیٹ وے ہے یہ شہر. یہاں پہ ایک ہوٹل ہے، یہاں پہ رکتے ہیں، تھوڑا سا اس ہوٹل کو دیکھتے ہیں. اگر کھانا یہاں کا اچھا ہے تو پھر یہاں پہ کھاتے ہیں کھانا. اس ہوٹل کے اندر گئے تھے ہم تو تھوڑا سا بجلی بھی نہیں تھی اور اس ہوٹل کا مزہ بھی نہیں تھا، تو اسی لیے اب ہم نے سوچا ہے کہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. آگے کسی مقام پہ یکمچ میں یا آگے نوکنڈی یا اس سے پہلے کہیں پہ کھانا کھائیں گے. تو یہ جو ہے دالبندین کا ابھی تک بائی پاس ہے. ایک مسجد آپ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف اگر دیکھیں تو بڑا ہی خوبصورت جو ہے نا وہ مسجد نظارہ پیش کر رہی ہے، اور بہترین ایک مسجد جو ہے مجھے یہ لگ رہی ہے. یہاں پہ جو مسجد ہیں، یہاں پہ زیادہ تر جو شیخ آتے ہیں متحدہ عرب امارات کے اور دوسری جگہوں سے، یہاں پہ شکار کھیلنے بھی آتے ہیں. تو یہ مساجد جو ہیں ان کی طرف سے یہاں پہ بنائے جاتے ہیں. تو بڑے خوبصورت مسجد تھا. دالبندین کے بعد بالکل جو ہے نا کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی درخت نہیں ملے گا، کوئی پرندہ نہیں ملے گا. صرف اور صرف یہ جو نیلے گاڑیاں ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے. آپ کو جو ہے بہت زیادہ یہ گاڑیاں کراس کریں گی، اور دوسرے جو ہے ٹریڈ والے جو ٹرک وغیرہ ٹریلر وغیرہ ہیں وہ آپ کو جو ہے ملیں گے. اس کے علاوہ اس پورے شاہراہ پہ دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت چٹیل میدان ہی میدان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دالبندین بیسیکلی آدھا ہے، مڈ وے ہے تفتان اور کوئٹہ کا، اور تفتان سے آگے دالبندین سے آگے تفتان کا تقریباً 300 کلومیٹر جو ہے فاصلہ ہے. اور یہ روڈ بہت بہترین ہے. تفتان سے یہاں سے جو ہے نا روڈ پیچھے روڈ جو ہے نا تھوڑا سا اس میں کہیں کہیں پہ وہ تھا، لیکن ابھی روڈ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. یکمچ ہم پہنچنے والے ہیں. یکمچ سے پہلے بھی بڑے زبردست جو ہے نا کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں جو بڑا ہی زبردست جو ہے نا سینری پیش کر رہے ہوتے ہیں. یکمچ جو ہے نا شہر
میں ایک تاریخی اعتبار سے بھی اس شہر کی ایک اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مغلیہ سلطنت کی جو ملکہ تھی نور جہاں، وہ بچپن میں جو ہے اس کو یہاں پہ اس علاقے میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ بورڈ بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ تو یہ یکمچ کا چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے، چھوٹا سا ایک بازار ہے۔ یہاں پہ جو ہے ایک ہوٹل میں رکتے ہیں اور کھانا کھا کے تو پھر اپنے یہ مسجد بھی ایک خوبصورت مسجد ہے، دیکھیں آپ، تو یہ عربوں کے مسجد ہیں، انہوں نے بنائے ہیں۔ تو یہ ایک ہوٹل ہے، چلتے ہیں اس ہوٹل کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یکمچ شہر ہے، پیچھے دالبندین میں کوئی اچھا ہوٹل نہیں تھا، اس لیے اب ہم یہاں پہ رکے ہیں۔ تو یہاں پہ کھانا کھا کے پھر اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پہ جو ٹائم ہے وہ اب 2 بج چکے ہیں۔ یہاں پہ اس پورے قومی شاہراہ میں کوئی اچھے سے ہوٹل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کچھ گزارا لائق جو ہے نا وہ ہوٹلز ہیں۔ یہ ہوٹل کا اندرونی حصہ ہے، تمام ہوٹل تقریباً ایسے ہی ہیں، اور یہاں پہ کھانے میں جو ہے آپ کو چکن مل جائے گا، دال مل جائے گا، بھنڈی ہے، اور لسی جو ایرانی لسی ہے اس کے ساتھ اگر آپ ان کو کھائیں گے تو بڑا ہی زبردست جو ہے نا کھانا آپ کا۔ تو اب چلتے ہیں، اپنے سفر کو دوبارہ شروع کرتے ہیں تفتان کی طرف۔ تو کھانے کے بعد ایک دو پھر اپنے سفر کو ہم بڑھا رہے ہیں آگے۔ یہاں پہ اونٹ جو ہے نا اکثر اس قومی شاہراہ کے اوپر آ جاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ اونٹ جو ہیں اکثر نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ صحرا بھی ہے اور اونٹ اور صحرا کا ایک کمبینیشن بھی ہے۔ اونٹ صحرا میں جو ہے نظر کم آتے ہیں، تو یہ اچانک سے بھی اس کے جو ہے نا روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ کیئرفل جو ہے نا وہ ڈرائیونگ کرنی ہے۔ روڈ بہت زبردست ہے، اور یہاں پہ گاڑی جو ہے بہت زیادہ اب احتیاط کے ساتھ چلائیے گا۔ یہ جو روڈ آپ ایک دیکھ رہے ہیں ابھی، یہ جو ڈکی والی گاڑیاں تھیں نیلی، یہ مڑ رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف، جو نیچے کی طرف جا رہی ہیں، یہ جاتی ہے روڈ نہیں، ایک چھوٹا سا سڑک ہے، بلکہ کچا سڑک ہے جو ماشکیل کی طرف بارڈر ایریا ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو ٹائر وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں نیلے گاڑیوں پہ لوڈ ہے، یہ پھر آگے افغانستان کا جو بارڈر ایریا ہے نوکنڈی سے آگے ریکوڈک کی طرف، وہاں سے یہ لوگ لاتے ہیں۔ یہاں پہ بیسیکلی یہ جو نیلی گاڑیاں ہیں یہ سپلٹ ہو جاتی ہیں، کچھ لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف جاتی ہیں، کچھ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف جاتی ہیں۔ یہ نوکنڈی کا شہر ہے۔ نوکنڈی بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے، اتنا زیادہ جو ہے نا بڑا شہر نہیں ہے، اور پیچھے بس یہی نوشکی اور دالبندین بڑے شہر تھے جہاں پہ آپ کو رہائش کے لیے ہوٹل مل جاتے ہیں۔ باقی کہیں پہ آپ کو نہ کوئی اچھے ہوٹل ملیں گے رہائش کے، اور نہ جو ہے نا کوئی بڑے یہاں پہ بازار ہیں، چھوٹے چھوٹے سے یہ بازار ہیں۔ اور اچھا، لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے کوئٹہ سے تفتان کے لیے چلتی ہے، کوچ کے ذریعے بھی آپ آ سکتے ہیں، آپ جو ہے نا ٹیکسی وغیرہ کے اوپر بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو اللیگل ٹریڈ ہے، سمگلنگ کے زمرے میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، تو یہ یہاں سے جو ہے نوکنڈی کے بعد سے ریکوڈک کے مقام سے یہ اندر ایران افغانستان بارڈر سے یہ ٹائر وغیرہ لاتے ہیں، باقی ماشکل کی طرف سے جو ہے نا یہ ایرانی ڈیزل اور پیٹرول وغیرہ جو ہے وہ لاتے ہیں۔ ابھی جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں یہ ریکوڈک موڑ ہے، یہاں سے ایک رستہ جو ہے وہ دنیا کے بڑے جو کاپر اور گولڈ کے ذخائر ہیں پاکستان کے، ریکوڈک کی طرف جو ہے نا راستہ یہاں سے اندر کی طرف جا رہی تھی جو ہم گزار کے آئے ہیں۔ سوری، یہ راستہ جو جا رہی ہے کچا راستہ ہے، ابھی تک یہ راستہ بنا نہیں ہے، حالیہ جو ہے نا یہ معاہدے ہوئے ہیں، تو یہ راستہ جو ہے اب بنے گا۔ اس کے بعد ریکوڈک پہ کام بھی جو ہے ابھی آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے۔ ریکوڈک موڑ سے جیسے ہی تھوڑا سا آپ آگے چلتے ہیں تو یہ دوسرا مقام ہے جہاں پہ بہت زیادہ ریت چلتی ہے، اور ریت کے ٹیلے جو ہیں یہاں پہ روڈ پہ آ کے جو ہیں ٹیلے بناتے ہیں، جس سے جو ہے گاڑی کو آرام سے ان کے اوپر سے گزارنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اسپیڈ سے جاتے ہیں تو گاڑی سلپ ہونے کا جو ہے بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ سامنے جو ایک پہاڑی تنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں تو ہمیشہ جو ہے ریت کی ہوا جو ہے، ریت کی طرف سے ریت جو ہے، ریتیل ہوا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ابھی بھی سامنے چل رہی ہے، آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہاں پہ احتیاط کے ساتھ آپ نے جو ہے گاڑی کو یہاں سے اس ایریا سے کراس کرنا ہے۔ ایک پیچھے ہم دالبندین سے پہلے دیکھ کے آئے تھے جہاں پہ ریت کے ٹیلے بہت زیادہ تھے، اور ایک یہ مقام ہے جہاں پہ ریت کے ٹیلے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک ٹریلر شاید خراب ہو چکی ہے، اگر اس کو جلدی سے یہاں سے بنایا نہیں گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریت میں آہستہ آہستہ دھنستی جا رہی ہے، تو اس کو بہت جلدی جو ہے یہاں اس ایریا سے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو کہیں ٹریلر کو آگے لے جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تنگ وہ ایریا ہے، یہاں پہ اکثر جو ہے ریت کے ہوا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، جہاں آپ گلگت بلتستان میں
لینڈ سلائڈنگ کا جو ہے آپ ایک وہاں پہ ایک عنصر دیکھتے ہیں. یہاں پہ یہ ریت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہوا جو ہے ریت کو اڑا رہی ہے, اور یہاں پہ پھر روڈ جو ہے بند بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ٹریفک کم ہے. ٹریفک زیادہ ہوگی تو اس پہ ریت کھڑے نہیں ہو پائے گا, لیکن ٹریفک کم ہے اس وجہ سے یہاں پہ ٹیلے آ کے بن جاتے ہیں. خاص کر جب آپ بائک ٹریولر ہیں وہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی یہاں پہ ضرورت ہے. ایک تو یہ ریت بہت زیادہ گرم بھی ہوتی ہے, تو ہیلمٹ وغیرہ کا بھی ضرور استعمال کیجیے گا. یہ جو ہے 4-5 مہینے یہاں پہ سردی ہوتی ہے, اس کے بعد پورے سال یہاں پہ کیونکہ ریت ہے, گرم علاقہ ہے, یہ رات کے ٹائم یہ علاقہ ٹھیک ہوتی ہے. ریکوڈک جو موڑ تھا اس سے تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو ایک سیندک موڑ آ جاتی ہے, جہاں سے راستہ سیندک کے لیے جو ہے وہ نکل جاتی ہے. سیندک وہاں سے پھر 30 سے 35 کلومیٹر ہے. سیندک موڑ سے پھر 2 کلومیٹر آگے تفتان شہر ہے. اب ہم بالکل تفتان پہنچنے والے ہیں. سامنے جو ہے ویزیبلٹی تھوڑا سا آلودگی ہے, مٹی دیکھ رہے ہیں آپ فضا میں, اس وجہ سے سامنے جو ہے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہے, ورنہ جو ہے شہر جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے. سامنے پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں, کوہ تفتان کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ بھی سامنے اب نظر آ رہی ہے. تو اب جو ہے یہ ہم پہنچنے والے ہیں سیندک موڑ, جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں کچھ, اور یہاں پہ ایک FC کا چیک پوسٹ بھی ہے, اور دوسرے لیویس کا بھی چیک پوسٹ ہے. تو یہاں پہ سیندک پروجیکٹ جو گولڈ مائنز کا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنائیں گے, اس طرف جائیں گے. یہاں سے 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, یہاں سے روڈ جو ہے وہ نکل جاتی ہے. تو ہم جائیں گے, ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ایکسپلور کریں گے, آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے. یہاں سے اس موڑ سے آگے 2 کلومیٹر آگے تفتان جو ہے وہ شہر ہے. تو ہم اب تفتان جو ہے پہنچنے والے ہیں. تو یہ تفتان کا داخلی ایریا ہے. اب ہم تفتان میں داخل ہو چکے ہیں, تو آپ آگے ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو میں سم اپ کر دوں اب اس ویڈیو کو کہ روڈ بالکل ٹھیک ہے. 8 سے 9 گھنٹے ہمیں لگے ہیں یہاں پہنچنے میں. 640 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. آپ نے دیکھا کہ روڈ خالی تھا اور زبردست روڈ ہے, اسی لیے ہم جلدی پہنچے ہیں. تو اب جو ہے یہ پورا شہر آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دکھائیں گے تفتان کا. تو ویئرز ویلکم ٹو تفتان. تفتان ہم پہنچ چکے ہیں, 4:15 اس ٹائم بج رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پورا جو ہے تفتان گھمائیں گے, ڈرائی پورٹ لے جائیں گے, گیٹ پہ لے جائیں گے, اور باقی جگہیں بھی جو ہے آپ کو گھمائیں گے. تو مجھے اب یہاں تفتان سے دیں اجازت. بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.